बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 अक्टूबर है, दिन है मंगल का और साल 2020। 3 खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर में बात करेंगे, जिस तरह से मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान के 14 तबक रोशन कर दिए गए हैं। मौलाना की तमाम गलतफहमियों को दूर कर दिया गया है और आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी में मौलाना फजल रहमान को बाकायदा आईना दिखा दिया गया है। इस खबर की तफसीलात के साथ दूसरी खबर में हम बात करेंगे, कल एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पेश हुए। इस बड़ी पेशी के मौके पर सहाफ़ियों की जानिब से आसिफ अली जरदारी के साथ क्या किया गया, इस बड़ी पेशी के मौके पर सहाफ़ियों ने क्या प्लानिंग कर रखी थी और एहतसाब अदालत के अंदर क्या हुआ, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरीम नवाज़ ने अपनी पूरी टीम को मुस्लिम लीग नवाज़ के तर्जमान के तौर पर लॉन्च कर दिया है और सबसे बड़ी जो पेशरफ देखने में आई है कि मरीम नवाज़ की जानिब से मोहम्मद ज़ुबैर को अपना और नवाज शरीफ का तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, इसकी वजह क्या बनी है, यह आज की हमारी 3 खबरें हैं जिस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान की खबर के हवाले से। नाज़रीन, कल चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं नैब के, वो शरीक हुए और जितनी भी इंक्वायरियाँ हो रही हैं करप्शन के सिलसिले में, जितनी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, उन पर जो पेशरफ्त अब तक हो चुकी है उसका बाकायदा जायज़ा लिया गया। और नैब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कैप्टन सफदर, अमीर मकाम और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, इसका भी जायज़ा लिया गया। और अब तक जो नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मौलाना फजल रहमान के आमदन से ज़ायद असासाजात के सिलसिले में जो दस्तावेज़ात हासिल की गई हैं, जो एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं और उसके साथ साथ मौलाना के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो मालूमात हासिल की गई हैं, इस पर चेयरमैन नैब की जानिब से बाकायदा इत्मीनान का इजहार किया गया, अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। और नैब खैबर पख्तूनख्वा को चेयरमैन नैब की जानिब से ज़राए ने यह बताया है कि ये कहा गया है कि आप जो इंक्वायरी कर रहे हैं इसे मेरिट पर मुकम्मल करें। किसी किस्म का प्रेशर किसी सियासी जमात की जानिब से आता है, किसी मजहबी जमात की जानिब से आता है, या इससे हट कर किसी बड़े सियासी लीडर या मजहबी लीडर का आप पर प्रेशर आता है, तो आपने वो प्रेशर नहीं लेना। आपने इस इंक्वायरी को हर सूरत में मेरिट पर कानून के मुताबिक मुकम्मल करना है। और अगर आपको इस इंक्वायरी मुकम्मल करने के सिलसिले में इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए जिनके खिलाफ ये इंक्वायरियाँ चल रही हैं, चाहे वो अमीर मकाम हों, चाहे वो कैप्टन सफदर हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, उनका मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत भी पड़ी तो आप उनका मौक़िफ़ ले सकते हैं। किसी किस्म का प्रेशर नैब खैबर पख्तूनख्वा को या उनका जो मुतलका आयु है उसे नहीं लेना चाहिए और इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक जल्द अज़ जल्द जो है वो पहुँचाया जाए। और ये भी कहा गया है, ज़रा ये बताते हैं चेयरमैन नैब की जानिब से, कि इस इंक्वायरी को मुकम्मल करने में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो मुकर्ररा वक्त है उसके अंदर बल्कि जल्द अज़ जल्द इस इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाए। तो ये तो नाज़रीन मौलाना फजल रहमान के हवाले से खबर हो गई। और नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जब से ये इंक्वायरी शुरू हुई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से, जिस तरह से नैब पर रियासती इदारों को टारगेट किया गया, नैब को धमकाया गया और उसके साथ साथ यहाँ तक भी कहा गया कि अगर ये इंक्वायरी का सिलसिला या इसी तरह से सियासी दबाव डालने का सिलसिला हुकूमत की जानिब से, नैब की जानिब से रवा रखा गया तो कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर धरना भी दिया जाएगा। लेकिन कल जिस तरह से इस सारे मामले का जायज़ा लिया गया अब तक की इंक्वायरी में पेशरफ के हवाले से, उसके बाद तो ये बातें वाज़ेह हो चुकी हैं कि नैब ये चाहता है कि इस इंक्वायरी को हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा। और ज़राए ने यह भी बताया है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की जा चुकी हैं मौलाना फजल रहमान के साथ साथ कैप्टन सफदर और अमीर मकाम के हवाले से भी। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का, उनकी जमात का अपना मौक़िफ़ है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि 1994 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी तब भी इस किस्म के मुकदमात बनाए गए थे, इसी तरह से पॉलिटिकल तौर पर टारगेट किया गया था, तब भी रियासत को, हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब भी हुकूमत को या नैब को इन तमाम हथकंडों के सिलसिले में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल कल एक ब्रेव डिसीजन लिया गया है नैब की जानिब से। ये इस खबर के बाद जो दूसरी खबर है, जिस तरह से मैंने बताया कि एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ क्या हुआ, सहाफ़ियों की जानिब से क्या प्लानिंग की गई थी। जहाँ तक 2 रेफरेंस थे, एक पार्कलैंड रेफरेंस था, एक ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस था। इसमें तो आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी है और 4 मुख्तलिफ करप्शन के रेफरेंस में अब तक
آصف علی زرداری پر فرد جرم جو ہے انہیں چارج شیٹ کیا جا چکا ہے، جس میں پارک لین ریفرنس بھی ہے، ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ ریفرنس بھی ہے، اور منی لانڈرنگ کا جو مرکزی ریفرنس ہے وہ بھی آصف علی زرداری کے خلاف ہے۔ لیکن احتساب عدالت کے اندر کل یہ ہوا کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ چارج شیٹ کو مکمل کیا گیا۔ آصف علی زرداری پیش ہوئے پارک لین ریفرنس میں، ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں۔ اعظم خان نے ان دونوں کیسز کی سماعت کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں دی گئی، کسی قسم کا کوئی وقت لینے کی کوشش نہ تو لٹیگنٹس کی جانب سے کی گئی، بلکہ جو جج تھے احتساب عدالت ان کی جانب سے بھی کوئی وقت نہیں دیا گیا، اور فوری طور پر جو چارج شیٹ تیار کی گئی تھی دونوں ریفرنسز میں وہ تمام ملزمان کو فراہم کی گئی، اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ پر یہ چارج شیٹ جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، آپ بتائیں آپ کو یہ الزامات قبول ہیں یا نہیں ہے، جس پر ملزمان کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ ہمیں یہ الزامات قبول نہیں ہے، ہم اپنا دفاع کریں گے۔ لیکن کل کی کارروائی سے لگتا یہ ہے کہ جو 4 ریفرنس جن میں آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اس میں جو احتساب عدالت کے ججز ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کسی قسم کی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی طرح سے بھی ان معاملات کو لنگر آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باڈی لینگویج سے یہ لگتا ہے کہ احتساب عدالت کے جج ان تمام ریفرنسز کو جلد از جلد جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ٹرائل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے ان تمام ریفرنسز میں جلد از جلد ہو سکے، اور کسی بھی طرح سے ان معاملات کو زیادہ عرصے تک زیر التوا نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری جو ہے وہ احتساب عدالت سے باہر آتے ہیں، لیکن صحافیوں کی جانب سے پہلے پلاننگ کر رکھی تھی کہ جس طرح سے اے پی سی کے بعد ایک الائنس حکومت کے خلاف بنایا گیا ہے، اور اس الائنس کے بعد جو مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ آصف کی جانب سے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں آصف علی زرداری پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ انہیں اپنی ذاتی حیثیت میں کہا تھا کہ میرے ان سے کچھ تحفظات ہیں، تو لہٰذا میں ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد ویسے تو پیپلز پارٹی کی جانب سے شرمیلا فاروقی کا سٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ آصف علی زرداری کی جانب سے کسی کے کہنے پر دیا گیا تھا، اور اٹیمپٹ اس لیے کی گئی ہے تاکہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اسے نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو صحافیوں نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ جو معافی خواجہ آصف نے اپنے سٹیٹمنٹ پر مانگی ہے آصف علی زرداری سے نواز شریف کے کہنے کے بعد، کیا آصف علی زرداری نے اس معافی کو، اس اپالوجی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ نہیں کیا تو اگر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو ایک بڑی خبر بن سکتی ہے آج کے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے، پولیٹیکل منظرنامے کے حوالے سے۔ تو صحافیوں نے ان سے ایک سوال یہی پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ خواجہ آصف نے آپ کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ انہیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اور ان کی جانب سے جو معافی مانگی گئی ہے کیا آپ نے وہ معافی ایکسیپٹ کر لی ہے؟ جس پر وہی الفاظ آصف علی زرداری کی جانب سے دہرائے گئے جو شرمیلا فاروقی نے چند روز پہلے کہے تھے کہ آصف علی زرداری نے کسی کے ایما پر، کسی کے کہنے پر اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیا، اور مقصد یہ تھا کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اسے نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو اس سے ایک بات تو کلیئر ہوگی تو کہ چند روز پہلے جو شرمیلا فاروقی نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ آصف علی زرداری کے کہنے پر دیا گیا تھا۔ لیکن ایک اور چیز بھی کلیئر ہے کہ جو الائنس حکومت کے خلاف بن چکا ہے، اس میں جو اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں، مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہو، ان سیاسی جماعتوں میں اختلافات بھی آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن کوارڈینیشن کا مسئلہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ جیسا کہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ کوئٹہ میں 11 اکتوبر کو جلسہ کیا جائے گا، لیکن کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا، پھر اس جلسے کی تاریخ کو 18 اکتوبر تک جو ہے وہ لے جایا گیا۔ لیکن جب 18 اکتوبر کا جلسہ رکھ لیا گیا ڈیموکریٹک الائنس کا، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کا، موومنٹ کا، تو اس کے بعد فیصلہ کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کل اعتراض اٹھا دیا گیا تھا کہ 18 اکتوبر کو ہم سانحہ جو کارساز ہوا تھا اس پر اپنا ایک جلسہ کراچی میں کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ جلسے کی تاریخ تبدیل ہونی چاہیے۔ تو کل جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ پھر دوبارہ سے سارے پلان کو ریوائز کیا گیا، اور 18 اکتوبر والا کوئٹہ کا جلسہ وہ کراچی میں شفٹ کر دیا گیا، تاکہ سانحہ کارساز کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکے، پیپلز پارٹی اپنا جلسہ کر سکے، اور مشترکہ طور پر یہ جلسہ کیا جائے گا۔ لیکن جو بھی صورتحال اب تک بن چکی ہے، جو الائنس یا حکومت کے خلاف بنایا گیا ہے، اس میں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اختلافات موجود ہیں، پیپلز پارٹی استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کے جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ بہت آگے تک جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز نے بھی اب کوشش شروع کر دی ہیں کہ وہ اس الائنس پر ڈومیننس کرنا چاہتی ہیں، چونکہ مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ غالب آ چکے ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کو۔ جس طرح سے مریم نواز اب پولیٹیکل طور پر ہمیں زیادہ متحرک نظر آتی ہیں، جیسا کہ تیسری ہماری خبر ہے کہ مریم نواز نے اپنی پوری ٹیم کو شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد اپنے ترجمان کے طور پر، اپنی سیاسی جماعت کے ترجمان کے طور پر لانچ کیا ہے۔ تو اس کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ
جس طرح سے جب سے یہ الائنس حکومت کے خلاف بنا ہے، حکومتی جو ترجمان ہے جس شدت کے ساتھ جتنا اسٹرانگلی اپوزیشن کے بیانیے کو جو ایک الائنس بنایا گیا ہے جسے پی ڈی ایم کہتے ہیں، اس کے بیانیے کو کاؤنٹر کر رہے تھے، تو اس سے مریم نواز بھی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ تو ان کی جانب سے اس تمام جو کاؤنٹر کیا جا رہا تھا ان کے بیانیے کو، مسلم لیگ نواز کے بیانیے کو، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے بیانیے کو، تو کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے مریم نواز نے اپنے یہ نئے جو ترجمان ہیں مقرر کیے ہیں، جس میں محسن شاہ نوار رانجھا بھی شامل ہے، مصدق ملک بھی شامل ہے، عظمیٰ بخاری بھی شامل ہے اور طلال چودھری کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد جو میں نے بات کرنی تھی کہ مریم نواز مکمل طور پر انہوں نے مسلم لیگ نواز کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور جو ان کے قریب سمجھے جاتے تھے، جو ان کی ٹیم کے کور ٹیم کے حصہ سمجھے جاتے تھے، اب انہیں ایسا ایسا کر کے مختلف جگہ پر پلانٹ کیا جا رہا ہے، لانچ کیا جا رہا ہے، تاکہ شہباز شریف کی جو پارٹی میں اگر کسی جگہ پر گرپ تھی تو اسے ختم کیا جا سکے۔ اور یہ جو لوگ ترجمان بنائے گئے ہیں، اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ کاؤنٹر اٹیک کیا جائے، جس طرح سے حکومتی ترجمان بڑی کامیابی کے ساتھ اپوزیشن کے بیانیے کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ لیکن محمد زبیر کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ محمد زبیر نے جب آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں تو مسلم لیگ نواز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ محمد زبیر کا ذاتی طور پہ تعلق ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، وہ ذاتی حیثیت میں ملنے گئے تھے، اور اس میں مریم نواز کا یا نواز شریف کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن اس چند روز کے موقع کے بعد جس طرح سے محمد زبیر کو اچانک ترجمان بنا دیا گیا، مریم نواز نے اپنا ترجمان مقرر کیا، نواز شریف کا مقرر کیا، تو اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ سے لگتا یہ ہے کہ لا تعلقی ہو چکی ہے اور محمد زبیر صاحب کو مکمل طور پر اون کر لیا گیا ہے، اور جو بھی ان کی ملاقاتیں ہیں ہو چکی ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ، اسے بھی اون کر لیا گیا ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے یہ ترجمان ہوں گے مریم نواز، اگر یہ کوئی بیان دیں گے تو وہ مریم نواز کا سٹیٹمنٹ سمجھا جائے گا، اگر یہ کوئی بیان دیں گے محمد زبیر تو اسے نواز شریف کا بیانیہ جو ہے، نواز شریف کا بیان جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ یہ ناظرین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان کا جو پولیٹیکل کینوس ہے، جو منظرنامہ ہے، اس میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جیسے کل ایک غداری کا، ایک بغاوت کا مقدمہ مسلم لیگ نواز کے بہت سارے لوگوں کے خلاف دائر کر دیا گیا، جس میں نواز شریف بھی شامل تھے، مریم نواز بھی شامل تھی، تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس پر بہت شور بھی مچا اور مچنا بھی چاہیے تھا۔ جب ریاست مقدمہ کسی کے خلاف بغاوت کا یا غداری کا دائر نہیں کر رہی تو کس قسم کے ایسے مقدمے تھانوں میں، پولیس اسٹیشن میں بنائے جا سکتے ہیں؟ آرٹیکل 6 کے مطابق اگر کسی کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے خصوصی عدالت بنائی جاتی ہے، وفاقی حکومت اس میں کمپلینٹ ہوتی ہے، اور ایک باقاعدہ پروسیکیوشن ٹیم مقرر کی جاتی ہے، خصوصی عدالت بنائی جاتی ہے، جس کی اپروول جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے لی جاتی ہے۔ لیکن کل وزیر اعظم عمران خان نے اور فواد چودھری کی جانب سے بڑے اچھے سٹیٹمنٹ دیے گئے کہ اس قسم کے مقدمات جو کہ سیاسی رہنماؤں پر، سیاسی جماعتوں کے لوگوں پر بنائے جاتے ہیں، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اسے ڈس لائک کیا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے بڑا اچھا اس میں سٹیٹمنٹ دیا ہے، کیونکہ اس قسم کے مقدمات سیاسی جماعتوں پر نہیں ہونے چاہیے۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی میدان کے اندر مقابلہ ہونا چاہیے، اور جن پر کرپشن کے کیسز ہیں وہ اپنا جو مرضی پولیٹیکل نیریٹو بنائیں، لیکن انہیں اپنے کیسز کا جواب جو ہے وہ عدالتوں میں جا کر ہی دینا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آصف علی زرداری کے 4 کیسز پر ان پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، ان کیسز میں بھی چاہے جتنا مرضی پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے کے آ جائے سامنے، جو مرضی کہتی رہے، لیکن ان تمام کیسز میں جو ایلیگیشن آصف علی زرداری پر لگائے گئے ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ ان کو احتساب عدالت میں جا کر دینا ہوگا، اور احتساب اور ان ریفرنس میں لگائے گئے تمام ایلیگیشن کا جواب دیے بغیر، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہو، جواب دیے بغیر جو ہے وہ جان نہیں چھوٹے گی۔ تو ناظرین، یہ آج کی ہماری خبریں ہیں۔ ویسے کل بھی اس پر میں ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن اپنی ذاتی مصروفیات بھی تھی، لیکن جس طرح سے کل چیخیں نکل رہی تھیں مسلم لیگ نواز کی اس بغاوت کے مقدمے کے درج ہونے کے بعد، تو میں بھی تھوڑا سا مجھے بھی سیٹ بیک ملا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں خیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اچھا ہوا کہ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ انڈائریکٹلی فواد چودھری کی جانب سے سامنے آیا، تو میں نے کہا چلیں یہ خبریں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن شام تک کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔